अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है लाश, लड़की और गुफ के गुनाहगार। इसके मुसन्निफ़ है इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। इंसानों के बनाए हुए कानून के अलावा एक कानून और भी है। ये कानून उस ज़ाते बारी ताला ने बनाया है जिसने इंसान बनाए हैं और इंसान में ज़मीर रख दिया है। दुनिया के कानून से मुजरिम बच सकता है, अल्लाह के कानून से कोई नहीं बच सकता। जल्द या बदेर मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलती है। इस कहानी में आपको ऐसे दो किरदार मिलेंगे जो दुनिया के कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके थे, लेकिन अल्लाह की बेआवाज़ लाठी से वो ना बच सके। गांव खासा बड़ा था। जिस थाने में ये गांव था उसका चार्ज लिए मुझे अभी 6वां या 7वां रोज़ था। जाने वाले सब इंस्पेक्टर ने मुझे इलाका घुमा फिरा कर दिखा दिया था, फिर भी मैं अभी वहाँ अजनबी था। मुझे चार्ज देकर जाने वाला सब इंस्पेक्टर नागपुर के करीब का रहने वाला बिमल दास नाम का हिंदू था। मैंने चार्ज लेकर और इलाका देखकर वो केस देखे जो ज़ेरे तफ्तीश थे। उस ज़माने में जराइम इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने आजकल हो रहे हैं। मैं उन केसों का सरसरी जायज़ा ले रहा था। उनमें 3-4 केस कत्ल के भी थे। मेरी नज़रें कत्ल के एक केस पर रुक गईं। मेरे चार्ज लेने से 5-6 रोज़ पहले की तारीख़ थी। 19-20 बरस उम्र की एक गैर शादीशुदा मुसलमान लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। तीसरे या चौथे रोज़ लड़की की लाश मिली थी। लड़की के वालिदैन ने और गांव के 3 आदमियों ने, जिनमें एक नंबरदार था, लाश की शनाख्त की कि ये गुमशुदा लड़की की लाश है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने नामालूम कातिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और FIR लिखी। तीसरे रोज़ मैं चार्ज लेने आ गया। इन 3 दिनों में लाश के पोस्टमार्टम के सिवा कोई और तफ्तीश नहीं हुई थी। मैंने कत्ल के इस केस में ख़ास चीज़ वो देखी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। लाश की हालत ये लिखी थी कि लाश नाकाबिले शनाख्त थी, चेहरा गीदड़ों वग़ैरह ने खा लिया था, जिस्म का कहीं कहीं गोश्त रह गया था, पेट और सीने के अंदरूनी ऐसा खाए जा चुके थे, टांगे और बाजू वैसी लाश के साथ थे, ये अलग हो चुके थे, हड्डियाँ नज़र आ रही थीं। सर के बालों से पता चलता था कि ये औरत की लाश है। ये पता चलाना नामुमकिन था कि कत्ल से पहले इस औरत के साथ क्या सलूक हुआ था। पेट के अंदर कुछ भी नहीं था। ये मालूम करना भी मुमकिन ना था कि इसे किस तरीके से मारा गया है, और ये भी मालूम नहीं किया जा सकता था कि इसे मरे कितना वक्त गुजर चुका है। ऐसी लाश को शनाख्त किस तरह किया गया? मकतूला की माँ ने और उसके बाप ने जो तहरीरी बयान दिए थे कि उन्होंने कपड़ों से अपनी बेटी की लाश पहचानी। दूसरे गवाहों ने भी ऐसे ही बयान दिए। मैंने सबके बयान पढ़े तो उनमें ज़्यादातर फ़िक्रे एक जैसे थे। इससे मुझे कुछ शक हुआ। मैंने ASI से पूछा कि उसने लाश देखी होगी, क्या वो काबिल शनाख्त थी? हाँ जी हाँ, उसने वसूख से कहा। आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है। मकतूला के लवाहिकीन ने लाश को देखते ही पहचान लिया था। नारायण जी, मैंने ASI से कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे रंगो रूप में पहचानें। सब इंस्पेक्टर बिमल दास ने मेरे आगे तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ शक में डाल गया है। हम लोग इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के काबिल नहीं होते। मेरे दिल में अपने ख़िलाफ़ शक पैदा ना होने दो। उसने अब के इतने वसूख से तो बात ना की, लेकिन पहले जो जवाब दे चुका था उस पर कायम रहा। मैंने बात यहीं पर ख़त्म कर दी, लेकिन उस ASI ने मुझे मज़ीद शक में डाल दिया। मुझे ये धड़का हर वक्त लगा रहता था कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुस्तान के उस इलाके में नौकरी कर रहा हूँ जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है और अंग्रेज़ों के साए में हिंदू हुकूमत कर रहे हैं। ऊंचे ओहदों पर भी हिंदू अफसर मौजूद थे।
اپنی دیانتداری کے علاوہ مجھے محتاط ہونا پڑتا تھا کہ کوئی ہندو ڈنک نہ مار جائے۔ ایسا ایک کیس میرے ذمے آ گیا تھا جس کی تفتیش ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس میں کوتاہی مجھے نقصان دے سکتی تھی۔ پہلا تھانے دار تو ایک ناقابل شناخت لاش کو گمشدہ لڑکی کی لاش ثابت کر کے چلا گیا تھا۔ اب مجھے قاتل کو پکڑنا تھا، مگر شناخت پر ہی مجھے شک ہو گیا۔ شام کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پاس بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے وہ لاش دیکھی تھی۔ برآمدگی کے وقت میں موجود تھا۔ آپ ASI صاحب کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاش شناخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سر کے بالوں کے سوا کوئی اور نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ یہ عورت ہے۔ جسم کا کوئی اور حصہ محفوظ نہیں تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس نے لڑکی کے باپ کو ڈرا دھمکا کر منوایا کہ وہ کہے کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے۔ گمشدہ لڑکی کی ماں سے بھی لکھے ہوئے بیان پر انگوٹھا لگوایا گیا تھا۔ باقی 3 گواہ اپنے ہی آدمی تھے، ان میں نمبردار بھی تھا۔ بمل داس نے اس کارروائی میں کیا فائدہ دیکھا تھا؟ کہتا تھا کہ اس طرح گمشدگی کی تفتیش ختم ہو جائے گی، قتل کی تفتیش ہوتی رہے گی۔ جناب، مجھے شک ہے کہ سب انسپکٹر بمل داس نے کسی سے مال کھایا ہے۔ ASI نارائن کو معلوم ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ہندو ہیڈ کانسٹیبل کو میرے ساتھ کیا ہمدردی تھی۔ یہ محض خوشامد تھی۔ خوشامد بڑا قدیم فن ہے۔ اس ہندو کانسٹیبل نے سب انسپکٹر بمل داس کو جب اس نے اس تھانے کا چارج لیا تھا، پہلے تھانے دار کے خلاف باتیں سنائی ہوں گی اور اسے خوش کیا ہوگا۔ اب وہ مجھے بمل داس کے راز دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ اگلے تھانے دار کو میرے خلاف کچھ نہ کچھ بتائے گا، لیکن مجھے اپنے کام کے راز لینے تھے جو وہ دے رہا تھا۔ خوش آمدی کسی کے یار نہیں ہوتے، انہیں اپنی ترقی اور دیگر فائدے کے لیے اپنے افسروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، یہ بمل داس کا اپنا آدمی تھا۔ کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو دونوں مل کر کرتے تھے۔ اتنی سی بات ہی میرے لیے کافی تھی۔ مجھے تصدیق کی ضرورت تھی کہ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے ASI نارائن سے کچھ نہ کہا۔ میں اسے اس شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ کسی نے میرے آگے اس کی چغلی کی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے، جو ہندو تھا، مجھے یہ بھی بتایا کہ گمشدہ لڑکی کے متعلق ہر کسی نے یہی کہا تھا کہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ تو بہت ہی نیک اور بھلا آدمی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ لڑکی قتل نہیں ہوئی۔ اگر یہ کیس عدم پتہ قرار دے کر داخل دفتر کر دیا گیا ہوتا تو میں پرواہ ہی نہ کرتا۔ یہ کیس زیر تفتیش تھا اور کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو سیدھا سیدھا پھانسی کا پھندا تھا جو میرے گلے میں آ پڑا تھا۔ میں اس لیے بھی اس کیس کے پیچھے پڑ گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ پہلے تھانے دار نے مال کھایا تھا۔ سب سے پہلے لاپتہ لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو تھانے بلایا۔ لاپتہ لڑکی کا نام شکوری لکھا تھا۔ وہ آ گئے تو دستور کے مطابق مجھے ان سے الگ الگ بیان لینے تھے، لیکن میں نے دونوں کو اکٹھی اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ دونوں کی ذہنی حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی، اچھی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ان کی جوان بیٹی قتل ہو گئی تھی۔ غم کے علاوہ میں نے ان کے چہروں پر اور ان کی حرکتوں میں خوف دیکھا۔ میں بات کرتا تھا تو دونوں چونک اٹھتے تھے۔ میں نے یہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کو پہلے تھانے دار نے ڈرا دھمکا کر منوایا تھا کہ جو لاش برآمد ہوئی ہے یہ ان کی بیٹی کی ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی قتل ہو گئی ہے؟ ہاں حضور، باپ نے زر خرید غلاموں کے سے لہجے میں تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ میں بیان دے چکا ہوں۔ پہلے تھانے دار صاحب کو ہم دونوں نے بیان دے دیے تھے۔ آپ کا حکم ہو تو پھر وہی بیان دے دیں گے۔ معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے، شکوری کی ماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شکوری کا باپ پڑھا لکھا اور معزز آدمی تھا۔ اسے ریلوے سے ریٹائر ہوئے ابھی 3 مہینے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی قتل نہیں ہوئی اور وہ لاش آپ کی بیٹی کی نہیں تھی تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ جو کہیں گے ہم اسی کو صحیح مانیں گے۔
میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے۔ ہم دونوں نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ کیوں مان لیا ہے؟ پہلے تھانے دار صاحب نے کہا تھا کہ مان لو۔ اگر میں کہوں کہ مت مانو تو پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے ان کی مانی تھی، اب آپ کی مان لیں گے۔ باپ نے کہا، مجھ میں اب اور زیادہ دھمکیاں اور گالیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پہلے تھانے دار نے آپ کو ڈرا دھمکا کر لاش کی شناخت کرائی تھی؟ میں کسی تھانے دار کے خلاف بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، محترم، میری زبان سے نہ آپ دھمکی سنیں گے نہ بدتمیزی کا کوئی لفظ۔ آپ گالیوں کی بات کرتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں۔ میں ہر اس مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں جسے اپنی عزت کا پاس ہے۔ پہلا تھانے دار ہندو تھا۔ اس نے شاید اس لیے آپ کی بیٹی کی گمشدگی کا کیس دبا رکھا تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر میں بھی اس جیسا ہوتا تو مجھے یہ کیس باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے گناہگار نہ کریں، مجھ پر شک نہ کریں۔ ہمدردی کی اتنی سی بات سے اس معزز آدمی کے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ ایسا بے قابو ہوا کہ اس نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ اس کی بیوی کی حالت اس سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہو گئی۔ ایک تو ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی، اور اس پر ظلم یہ کہ تھانے میں ان کے ساتھ نہ جانے کیسا برا سلوک ہوا تھا۔ میں نے خاصی مشکل سے ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت کروں گا اور گہرائی میں جا کر تفتیش کروں گا۔ آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی قتل نہیں ہوئی؟ شکوری کی ماں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے۔ میں اپنا شک رفع کرنے یا اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے زمین کے نیچے بھی اتر جاؤں گا، لیکن مجھے آپ کے تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میری بیٹی گھر سے کس طرح گئی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ گھر سے چلی جاتی۔ آپ گاؤں میں جا کر میرے گھر اور میری بیٹی کے متعلق پوچھیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تھانے دار نے آپ سے لاش کی شناخت کس طرح کرائی تھی؟ اس نے بتایا کہ سب انسپکٹر بمل داس نے اسے اور اس کی بیوی کو تھانے بلا کر ایک لاش دکھائی، جس کے سر کے بال عورتوں جیسے تھے، چہرہ کھایا ہوا تھا، گردن پر کھال اور گوشت تھا، لیکن سینے کی تمام پسلیاں بالکل ننگی تھیں، پیٹ بھی صاف تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، ٹانگوں سے گوشت نوچا ہوا تھا۔ بمل داس نے شکوری کے باپ اور اس کی ماں سے کہا کہ یہ ان کی لاپتہ بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی بیٹی کی ہی لاش ہو، لیکن اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نہ مانا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ نہیں مانے گا تو سارے گاؤں میں مشہور کر دیا جائے گا کہ شکوری اپنے ایک آشنا کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی، اور ایک اور آدمی کا اس کے آشنا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا۔ پھر انہوں نے شکوری کی آبرو ریزی کر کے اسے قتل کر دیا۔ میں نے یہ ایک بات بتائی ہے جو بمل داس نے شکوری کے ماں باپ سے کہی تھی۔ اس نے انہیں ننگی گالیاں دیں اور ایسی بیہودہ باتیں کہیں اور گرفتار کر لینے کی دھمکیاں دیں کہ دونوں نے مجبور ہو کر بمل داس کے لکھے ہوئے بیانات پر دستخط کر دیے۔ چھوٹے تھانے دار نے بھی آپ کو کچھ کہا تھا؟ کہتا تھا۔ وہ تو بار بار بڑے تھانے دار سے کہتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو حوالات میں بند کر دو۔ بڑا تھانے دار 1 گالی دیتا تھا اور چھوٹا 3 دیتا تھا۔ میں نے بیان پر دستخط کر کے سوچا کہ یہی اچھا ہے کہ مشہور ہو جائے کہ میری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو ساری عمر کا رونا ہے کہ نہ جانے بیٹی کہاں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لاش جو انہیں دکھائی گئی تھی وہ ان کی بیٹی کی ہی ہو، لیکن میں اس شناخت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نئے سرے سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ انہیں کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں اور دل سے خوف نکال دیں اور دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا میں بڑی طاقت ہے۔
لاش کی شناخت 3 اور آدمیوں سے بھی کرائی گئی تھی۔ مجھے شکوری کے باپ کے نئے بیان کی تصدیق کرانی تھی جو ان 3 آدمیوں سے پوچھ گچھ کر کے ہو سکتی تھی۔ میں نے ان تینوں کو بلوایا۔ گاؤں 2 میل دور تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد تینوں آ گئے۔ ان میں گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ میں نے نمبردار کو سب سے پہلے الگ بٹھا کر لپیٹ میں لیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے شکوری کی لاش کس طرح پہچانی تھی۔ مجھے کوئی ایک نشانی بتا دو۔ جواب دینے سے پہلے دل میں یہ بٹھا لو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس ہے، اس میں لاش کی حالت لکھی ہوئی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ جھوٹا بیان دینا جرم ہے۔ میں یہ جرم بخشوں گا نہیں۔ حضور والا، میں نے بمل داس جی کو خوش کرنے کے لیے ان کے لکھے ہوئے بیان پر انگوٹھا لگایا تھا۔ لاش کی صحیح شناخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ نمبردار تھا۔ ہر تھانے دار کو خوش رکھنا اس کا فرض تھا۔ نمبردار سرکاری آدمی ہوا کرتا تھا۔ تھانے داروں کے آگے تو وہ سجدے کیا کرتے تھے، لیکن بوقت ضرورت تھانے داروں کو دھوکہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ میں اس نمبردار سے باس پرس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جھوٹی شناخت کیوں کی تھی۔ نمبرداروں کو تو جھوٹے گواہ مہیا کرنے کو بھی کہا جاتا تھا اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ ضرورت پڑتی تو خود بھی جھوٹی گواہی دے دیا کرتے تھے۔ اب میں اس سے جتنے جھوٹ چاہتا بلوا سکتا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ شکوری نام کی جو لڑکی لاپتہ ہوئی تھی وہ چال چلن کی کیسی تھی؟ اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس کے ماں باپ شریف لوگ ہیں۔ اگر لڑکی نے درپردہ کسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ لاش کس کی تھی؟ نہیں حضور، میں خود حیران ہوں کہ وہ لاش کس کی تھی۔ میرے گاؤں کی کوئی عورت لاپتہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرے 2 آدمیوں کو باری باری بلایا اور ان سے یہی سوال پوچھا جو میں نمبردار سے پوچھ چکا تھا۔ دونوں کو ڈرایا بھی۔ دونوں نے نمبردار کی طرح صاف بتا دیا کہ انہیں نمبردار تھانے لے آیا اور انہیں لکھے ہوئے بیان پڑھ کر سنائے گئے اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے گئے۔ تھانے میں قتل کا کیس درج تھا۔ میں نے علاقہ ڈی ایس پی کو لکھا کہ ابھی یہ کیس قتل کا نہیں، یہ گمشدگی کا کیس ہے۔ میں نے شکوری کے باپ، اس کی ماں، نمبردار اور 2 اشخاص کے نئے بیان مختصراً لکھ کر ڈی ایس پی کو بھیج دیے۔ ایس آئی نارائن کی بھی رپورٹ لکھی اور ڈی ایس پی کو بھیج دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ کارروائی تفصیل سے سناؤں۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ 3-4 روز بعد نارائن کو لائن حاضر کرنے کا حکم آ گیا۔ اب میں نے شکوری کے لاپتہ یا اغوا ہونے کی باقاعدہ تفتیش شروع کی۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے شکوری کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شرافت کا ذکر کیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ باپ کے بیان کے مطابق وہ لاپتہ اس طرح ہوئی کہ صبح ابھی ذرا اندھیری تھی جب اس کی ماں روزمرہ کے مطابق جاگی۔ شکوری بستر پر نہیں تھی۔ گھر میں دیکھا کہیں بھی نہیں تھی۔ بڑے دروازے کی اندر والی کنڈی ہی نہیں، ایک کواڑ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ اتنے سویرے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ سورج طلوع ہو گیا، شکوری نہ ملی۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سلیپر جو وہ گاؤں میں اس کی چارپائی کے پاس پڑے تھے۔ اس کی باقی جوتیاں دیکھی تھی، ان میں سے کوئی جوڑا پہن گئی ہوگی۔ اس کی 3 جوتیاں تھیں، 2 سینڈل اور 1 دیسی جوتی۔ وہ یہیں پڑی ہیں۔ میرے ذہن میں سوال اٹھے، کیا وہ ننگے پاؤں گئی ہے؟ کیا اسے اٹھایا گیا ہے؟ اٹھا لے جانے کی صورت میں آدمی 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ ننگے پاؤں جانے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہے، یعنی زبردستی۔ شکوری کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا منگیتر فوج میں نائک ہے۔ میں نے وہ تمام سوال پوچھے جو اس قسم کی وارداتوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ لڑکی کے رشتے کے امیدوار 3 تھے، 1 کو رشتہ دیا گیا۔ کیا دوسرے 2 ناراض ہوئے تھے؟ یہ تو قدرتی بات ہے۔ انہوں نے گلے شکوے کیے تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، وہ ایسے لوگ نہیں۔ میں نے شکوری کی ماں کو بلایا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہیں۔ میں نے ماں کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے ایک بار پھر یقین دلایا کہ وہ ڈرے اور گھبرائے نہیں۔
میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کی بیٹی کو زندہ برآمد کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ شکوری کی منگنی ہوئی تو وہ خوش تھی یا اداس ہو گئی تھی؟ وہ خوش تھی۔ ماں بیٹیاں آپس میں دل کی بات کہہ سن لیتی ہیں۔ اس نے آپ کو اپنی پسند بتائی ہوگی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ میری بیٹی کا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ لڑکا بڑا خوبصورت جوان ہے اور زمیندار خاندان کا ہے۔ ہم یہی رشتہ چاہتے تھے۔ آپ ہمارے گھر آ کر دیکھیں۔ شکوری اپنے ہاتھوں اپنے کپڑے تیار کر رہی تھی۔ دن رات دوپٹوں کی کڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ شکوری کی عادتوں کے متعلق ماں نے بتایا کہ ہنسنے کھیلنے والی تھی، سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی اور نماز روزے کی پابند تھی۔ اس کی جب منگنی ہو گئی تو اس نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے۔ یہ تو ماں باپ کی باتیں تھیں، ان میں مبالغہ ہو سکتا تھا۔ اگر شکوری نماز روزے کی پابند تھی تو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ منگیتر ہی کو چاہتی تھی اور اس کا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا۔ میں نے بعض نمازی اور پارسال لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنی پسند کے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ گھر سے نکل جانے اور پکڑے نہ جانے کے لیے ہر نماز کے بعد دعا اور وظیفے کیا کرتی تھی۔ جوانی کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ ساتھ چلتے، کبھی شدت اختیار کر لیتے ہیں تو نماز روزے پر غالب آ جاتے ہیں۔ شکوری کے متعلق صحیح رائے کسی اور سے لینی تھی۔ مجھے یہ خیال تو بار بار آتا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ لاش شکوری کی ہی ہو۔ میں نے اس کے باپ سے اور ماں سے اس کی عمر، اس کا حلیہ اور اس کا رنگ وغیرہ پوچھ لیا تھا۔ یہ وہی حلیہ تھا جو انہوں نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ کے ساتھ لکھوایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر میری کچھ مدد کر سکتا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ لاش کے ساتھ اس کے کپڑے بھی ہوں گے۔ کیا جوتی بھی تھی؟ یہ تو شکوری کا باپ اور اس کی ماں بھی بتا چکی تھی کہ اس کی تمام جوتیاں گھر میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں گئی ہے۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جو لاش ملی تھی اس کے پاؤں میں جوتی تھی یا نہیں۔ شکوری کے ماں باپ سے جوتی کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ لاش کی برآمدگی کے وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ کپڑوں کے ٹکڑے موجود تھے اور لاش کے پاؤں میں دیسی جوتی کا جوڑا تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس نے جوتی تھانے میں آ کر اتاری اور پھینک دی تھی۔ مجھے ایک اور شک ہونے لگا۔ یہ لاش جس عورت کی بھی تھی اسے سب انسپکٹر بمل داس نے مروایا ہوگا۔ لاش کی غلط شناخت کرا کے اس نے اپنے جرم پر پردہ ڈال لیا تھا۔ وہ جوتی شاید مل جائے، ایک کانسٹیبل نے کہا۔ تھانے میں ایک بھنگی اور اس کی بیوی کام کرتے ہیں۔ جوتی بھنگن نے اٹھا لی تھی۔ شلوار قمیض کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ رنگ یاد ہے؟ لال یا جامنی؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا اور دونوں کانسٹیبلوں نے تائید کی۔ لاش کس سے اٹھوائی گئی تھی؟ گاؤں سے ایک مسلی اور ایک بھنگی آئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ متعلقہ گاؤں جائے اور ان دونوں کو ساتھ لے آئے اور ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں جائے، شاید کپڑوں کا کوئی ٹکڑا وہاں پڑا مل جائے۔ اسے بھیج کر میں نے بھنگن کو بلایا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی گھر سے ننگے پاؤں نکلی ہوگی اور جس کے ساتھ گئی ہے وہ دوسری جوتی ساتھ لایا ہوگا تاکہ کھرا نہ پہچانا جا سکے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ آدمی جرائم کا تجربہ رکھتا ہوگا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ جرائم پیشہ ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ بھنگی یہاں نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈ لانے کے لیے ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ میں سول سرجن کے پاس چلا گیا، اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی۔ کیس چند دن پہلے کا تھا، اسے یاد آ گیا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے پوچھا کہ لاپتہ لڑکی کی عمر کتنی تھی؟ میں نے 19 سال بتائی، رنگ بھی بتایا۔ لاش کی حالت ایسی تھی کہ اس کی روح واپس آ جاتی تو وہ بھی اپنے جسم کو نہ پہچان سکتی۔ سر کے بال باقی تھے، ایک ٹانگ کا کچھ حصہ محفوظ تھا اور جسم پر کہیں کہیں گوشت تھا۔ چہرہ تو سمجھو کہ تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے ذرا سوچ کر کہا، لاش جوان عورت کی معلوم ہوتی تھی اور غالباً رنگ بھی ایسا ہی تھا، لیکن یہ صرف قیاس ہے۔
ڈاکٹر میری رہنمائی کرنے سے معذور تھا، وہ موت کا وقت بھی نہ بتا سکا۔ میں وہاں سے تھانے آیا تو بھنگن موجود تھی۔ اس سے لاش کی جوتی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے وہی جوتی پہن رکھی ہے۔ ومل داس نے جوتی پھینک دی تھی، بھنگن نے اٹھا کر پہن لی۔ میں نے جوتی اتروا کر اپنے دفتر میں رکھوا لی۔ ہیڈ کانسٹیبل گاؤں سے واپس آیا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ کپڑے کا ایک بالشت ٹکڑا لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ مسلی اور بھنگی کے علاوہ شکوری کا باپ بھی تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا شکوری کے گھر لے گیا اور دھلوا کر اس کی ماں کو دکھایا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ شکوری نے اس رنگ کے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے، اور جس رات وہ لاپتہ ہوئی اس رات اس نے لٹھے کی شلوار اور سوتی کپڑے کی سفید قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جوتی شکوری کے باپ کو دکھائی۔ اس نے کہا کہ شکوری کی کوئی جوتی اس قسم کی نہیں تھی۔ باپ کو یقین تو تھا، لیکن جوتی شکوری کی ماں کو دکھانی ضروری تھی۔ مجھے ایسے کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے جوتی ایک کپڑے میں لپیٹ کر شکوری کے باپ کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ کسی اور کو نہ دکھائے، اپنی بیوی کو دکھا کر کل صبح سویرے میرے پاس لے آئے۔ میں شکوری کی ماں کو بار بار تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ شکوری کے باپ کو میں قابل اعتماد سمجھنے لگا تھا۔ اسے میں نے رخصت کر دیا۔ مسلی اور بھنگی نے بھی لاش کی حالت بیان کی۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ لاش کو چارپائی پر اس طرح ڈالیں کہ اس کا کوئی حصہ الگ نہ ہو۔ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ چارپائی گاؤں کے 4 آدمی اٹھا کر قصبے کے سول ہسپتال تک لے گئے تھے۔ مسلی اور بھنگی نے بتایا کہ لاش کے کپڑے لاش کو کھانے والے درندوں نے بری طرح پھاڑ ڈالے تھے۔ جوتیاں دونوں پاؤں میں تھیں۔ لاش تقریباً 2 فٹ گہرے گڑھے میں دفن کی گئی تھی۔ بارش اتنی زیادہ برسی کہ لاش ننگی ہو گئی اور گیدڑ اور اود بلاؤ وغیرہ پہنچ گئے۔ وہ ویران علاقہ تھا، عام گزرگاہ نہیں تھی۔ اتفاق سے ایک آدمی گزرا اور اس نے گاؤں کے نمبردار کو اطلاع دی۔ اس وقت تک لاش کھائی جا چکی تھی۔ مسلی اور بھنگی سے میں نے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے 3 دن دوسرے کیسوں میں گزر گئے۔ اس کیس کی طرف میں توجہ نہ دے سکا۔ چوتھے روز ASI نارائن لائن حاضر ہونے کے لیے چلا گیا اور اسی رات میرے پاس ایک اور ASI آ گیا۔ وہ بھی ہندو تھا۔ اس نے بتایا کہ میری رپورٹ پر سب انسپکٹر بمل داس کو بھی لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ کپڑوں کے ٹکڑے اور جوتی کی وجہ سے میں اب اعتماد اور دلیری سے بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ شکوری کا باپ جوتی واپس کر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ جوتی شکوری کی نہیں، لہٰذا یہ لاش شکوری کی نہیں تھی۔ میں نے ایک اور ثبوت حاصل کر لیا۔ جس روز بارش برسی تھی اس وقت میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ وہاں بارش تو چند دنوں کے وقفے سے برستی ہی تھی۔ میں نے اس بارش کی تاریخ معلوم کر لی جس نے لاش ننگی کر دی تھی۔ یہ میں نے تھانے کے عملے سے اور کچھ اور لوگوں سے معلوم کی تھی۔ میں نے لڑکی کی گمشدگی کی تاریخ دیکھی تو وہ 1 روز بعد کی تھی۔ مجھے اب یہ حساب اچھی طرح یاد نہیں رہا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کی تاریخ، بارش کی تاریخ اور لاش کی برآمدگی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر دیکھا تو ان میں مطابقت نہیں بنتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ تو صاف لکھا تھا کہ لاش پر جو گوشت رہ گیا تھا، خصوصاً ایک ٹانگ، اس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کو مرے 2 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، لیکن دن اور وقت کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس دوران سب انسپکٹر بمل داس کا زبانی پیغام ملا کہ میں اس کی نوکری کو بچانے کی خاطر اس کیس کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ وہ میری خدمت میرے مطالبے کے مطابق کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے جواب بھیجا کہ مجھے بھی نوکری کرنی ہے اور یہاں بھی کسی کے آگے جواب دہ ہوں اور خدا کے آگے بھی۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ یہ مجھے اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ گاؤں جاؤں گا اور شکوری کے گھر بیٹھ کر اس کی سہیلیوں سے پوچھوں گا۔ میں چلنے ہی لگا تھا کہ اس گاؤں کا نمبردار آ گیا۔ نمبردار تھانے داروں کے زرخرید غلام ہوتے تھے اور دھوکہ بھی دے جاتے تھے، لیکن یہ نمبردار میرے آگے بچنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاش کی شناخت کے متعلق اس کا جھوٹا بیان اس کیس کے ریکارڈ میں تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ نمبردار کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ نمبردار ہندو تھا اور یہ بوڑھا مسلمان۔ ملک صاحب، ایک اطلاع لایا ہوں، آپ غور کریں۔
اگر بہتر سمجھیں تو گمشدگی کی ایک اور رپورٹ درج کر لیں۔ یہ بوڑھا جو میرے ساتھ آیا ہے، اس کا جوان بیٹا جو 2 بچوں کا باپ ہے، 15-16 دنوں سے لاپتہ ہے۔ شکوری کو لاپتہ ہوئے اتنی دن گزر چکے ہیں نا، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے حساب کیا ہے، وہ شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے روز کہیں گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ایک ہی بار بہت سے سوال میرے سامنے آ گئے۔ مجھے ایسے نظر آنے لگا جیسے شکوری اس آدمی کے لیے گھر سے گئی ہے۔ یہ آدمی شکوری کو رات ہی رات کہیں چھوڑ آیا اور 2-3 روز بعد گاؤں میں موجود رہا تاکہ اس پر شک نہ ہو۔ میں نے اس آدمی کے متعلق نمبردار سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بوڑھا اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ گمشدہ بیٹے کا نام علی رضا تھا۔ ان لوگوں کی زمینداری اچھے پیمانے کی تھی۔ علی رضا کی عمر 27-28 سال تھی، خوبصورت جوان تھا۔ وہ پولیس کا مخبر بھی تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس اس پر اعتبار کرتا تھا۔ علی رضا غنڈوں کی طرح بدماش نہیں تھا، لیکن وہ شریف آدمی بھی نہیں تھا۔ شکوری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا؟ شاید نہیں۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا علی رضا اور شکوری کے باپ کا دوستانہ تھا؟ علی رضا ان کے گھر جاتا تھا؟ نہیں۔ شکوری کا گھرانہ بہت شریف ہے۔ اگر میں کہوں کہ شکوری کو علی رضا نے غائب کرایا ہے اور 3-4 روز بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچنے کے لیے چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کیا علی رضا اتنا سنگین جرم کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں اتنی دلیری نہیں۔ میری رہنمائی کے لیے صرف نمبردار ہی نہیں تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ شکوری کو علی رضا نے ہی اغوا کرایا ہو یا شکوری علی رضا کے ساتھ خود گئی ہو۔ مجھے سراغ رسانی کے لیے کئی اور ذرائع استعمال کرنے تھے۔ میری کمزوری یہ تھی کہ میں اس علاقے میں نیا تھا۔ مخبروں کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا تھا، بعض کا تعارف غائبانہ ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بمل داس نے علی رضا کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کہیں باہر چلا گیا ہے۔ شنکر، میں نے نمبردار سے پوچھا، گاؤں میں اس قسم کی کوئی عورت ہے؟ بڑی پکی عورت ہے جی، حکم ہو تو بھیج دوں، آسمان سے تارے توڑ لاتی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر نمبردار شنکر سے کہا کہ وہ اس کانسٹیبل کو اس عورت کا گھر سمجھائے۔ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کو ساتھ لے آئے۔ وہ چلا گیا تو میں نے علی رضا کے باپ کو بلایا اور اس سے علی رضا کے متعلق پوچھا۔ وہ اتنے دنوں کے لیے گھر سے باہر کبھی نہیں گیا تھا۔ اگر 2-3 دنوں کے لیے کہیں جاتا تھا تو گھر بتا کر جاتا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بتا کر گیا اور 16-17 دن گزر گئے ہیں۔ جہاں جہاں خیال تھا کہ وہ گیا ہوگا وہاں سے پوچھ آیا ہوں۔ اس کی ماں اور بیوی بہت پریشان ہیں۔ تمہیں کیا شک ہے؟ کیا تم اس کی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ جہاں کہیں ہے، خدا اسے زندہ اور تندرست رکھے۔ مجھے اس کی جان کا ڈر ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ چور اور ڈاکو اس کے دشمن تھے۔ وہ پولیس کا مخبر تھا، اس نے کئی مجرم پکڑوائے تھے۔ مجھے یہی امکان نظر آیا۔ مخبروں کو ہم خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن بڑے ڈاکوؤں کے جاسوس تھانوں میں موجود ہوتے تھے۔ ان سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ اس طرح مخبروں کی جان خطرے میں رہتی تھی۔ علی رضا کے معاملے میں میری دلچسپی یہ تھی کہ اس کے لاپتہ ہونے کا تعلق شکوری کے لاپتہ ہونے کے ساتھ ہے یا نہیں۔ میں اس کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ علی رضا کے باپ نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ رپورٹ درج کروں یا جو کچھ بھی کروں، میں علی رضا کو ڈھونڈنے کا انتظام کروں۔ مجھے جو نیا ASI دیا گیا تھا وہ عمر کے لحاظ سے تجربے کار نظر آتا تھا۔ میں نے علی رضا کی گمشدگی کا یہ کیس اسے دے دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ خیال رکھے کہ علی رضا کی گمشدگی کا تعلق شکوری کی گمشدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لاپتہ ہو جانے والوں کی تلاش کے لیے تھانوں میں کچھ کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ دوسرے تھانوں کو لاپتہ فرد کا حلیہ اور عمر وغیرہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ میں نے علی رضا کے باپ کو ASI کے حوالے کیا اور نمبردار کو ساتھ لے کر اس کے گاؤں کو چل پڑا۔ راستے میں نمبردار سے سوال جواب کرتا گیا۔ اس نے بتایا کہ شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ علی رضا کی بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ شخص عورتوں کا رسیا ہے۔ نمبردار نے خیال ظاہر کیا کہ علی رضا کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا ہوگا اور عورت نے اسے اپنے خاوند یا بھائیوں کے ہاتھوں مروا دیا ہوگا۔ شکوری کے گھر جا کر پہلے تو ان کا مکان دیکھا۔ شکوری الگ کمرے میں سوتی تھی جو اس کمرے کے ساتھ ملا ہوا تھا جس میں اس کا باپ اور اس کی ماں سوتی تھی۔
दोनों कमरों के दरमियान दरवाज़ा था। शकूरी के कमरे का दूसरा दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। जिस रात शकूरी गई उस रात ये दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ पाया गया था। अब इतने दिनों बाद ये मौका देखना बेकार था। मैंने शकूरी की माँ से पूछा कि शकूरी की गहरी सहेलियाँ कौन कौन हैं। उसने 3 का नाम लिया। मैंने नंबरदार से कहा कि वो तीनों घरों में जाए और उन लड़कियों को बुला लाए और उनके पापों को भी साथ लेता आए। थोड़ी देर बाद 3 लड़कियां आ गईं। उनके बाप भी साथ थे। मैंने बापों को अपने पास बिठाकर कहा कि कोई फिक्र ना करे, ना डरे। इन लड़कियों से शकूरी के मुतल्लिक कुछ पूछना है। उन्हें तसल्लियां देकर मैंने एक लड़की को अपने पास बिठा लिया और उससे बताया कि उसकी सहेली कत्ल नहीं हुई, जिंदा है। कहाँ है? उसने हैरान होकर पूछा। यही तो मैं मालूम कर रहा हूँ। तुम मेरी कुछ मदद करो, मैं उसे इंशाल्लाह ज़िंदा ले आऊँगा। मुझे ये बताओ कि शकूरी किसी और को चाहती थी? नहीं जी, उसने पक्के यकीन के लहजे में कहा। मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। वो किसी और को नहीं चाहती थी। मंगनी हुई तो इस पर वो बहुत खुश थी। लापता होने से पहले वो तुम्हें कब मिली थी? 2 रोज़ पहले। उस रोज़ भी वो खुश थी? तुमने उसमें कोई तब्दीली नहीं देखी थी? कोई तब्दीली नहीं देखी। उस लड़की के बाद मैंने दूसरी 2 सहेलियों से बारी बारी पूछ कुछ की। उन्होंने भी ऐसी बातें सुनाई। मैंने उन पर बहुत जिरा की थी, लेकिन तीनों लड़कियों ने कहा कि शकूरी किसी को नहीं चाहती थी और अपनी मंगनी पर वो बहुत खुश थी। मैंने लड़कियों को फारिग कर दिया और शकूरी के माँ बाप को तसल्ली दी कि मैं उनकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। आ भी गई तो क्या होगा? शकूरी की माँ ने कहा, बदनामी तो हमारे मुंह पर मली गई है। पहले ये जानते हुए कि ये लाश हमारी बेटी की नहीं, हमने कह दिया था कि हमारी बेटी की लाश है। थानेदार ने हमारी बेइज्जती तो बहुत की थी, लेकिन हमने सबसे कहा कि लड़की को कोई उठा ले गया और उसे कत्ल कर दिया। अब आपने उसे फिर जिंदा कर दिया, तो ये बात सारे गांव में मशहूर हो गई है। लोग कहते हैं कि इनकी बेटी किसी के साथ चली गई है। हमने बेटी की मंगनी करती थी, उधर से पैगाम आया है कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं, उन्होंने मंगनी तोड़ दी है। वो आ गई तो उसे कौन कबूल करेगा? उनके इस मसले का मेरे पास कोई हल नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि पहले लड़की मिल जाए तो देखेंगे कि क्या होता है। ये तिफल तसल्ली थी जो मैंने उन्हें दी और नंबरदार के साथ उसके घर चला गया। उसे कहा कि उस औरत को ले आओ। वो एक औरत को साथ ले आया। उसकी उम्र 30 साल से ऊपर थी। अच्छी शक्लो सूरत की औरत थी। इस किस्म की औरतों के मुतालिक मैं अपनी कहानियों में बहुत कुछ बता चुका हूँ। ये एक सीधे सादे बल्कि अहमक और बड़ी बदसूरत खाविंद की बीवी थी। चेहरे और आंखों से पता चलता था कि तेज़ औरत है। घर घर की खिदमत करती और रोज़ी कमाती थी। खुफिया पैगाम भी इधर से उधर ले जाती थी। नंबरदार उसे मुखबरी के लिए भी इस्तेमाल किया करता था। ये उसका ज़रिया माश भी था और शुगल भी। मैंने नंबरदार को बाहर भेज दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अपना पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं रहा। माँ बाप सल्लू कहा करते थे, गांव वाले भी सल्लो कहते हैं, आप भी सल्लो कह लें। उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उसे मैं बड़ी अच्छी तरह समझता था। ये बड़ी कशिश वाली मुस्कुराहट थी जिसमें यह पैगाम होता है, मैं तुम्हारी हूँ। सल्लो की आंखों में एक तासुर था। आम किस्म का आदमी उस तासुर से बच नहीं सकता। इन आंखों में और इस मुस्कुराहट में जो हुस्न था उसमें शर्म और हया नहीं थी। सल्लो, तुम तो मेरे बड़े काम की चीज़ हो। नंबरदार ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की हैं। मैं तुम्हें थाने का सरकारी और खुफिया मुखबर बना लूँगा। माहवार तनख्वाह लगवा दूँगा और इनाम अलग होगा। तुम नंबरदार के लिए मुखबरी करती रहो, लेकिन वो तुम्हें क्या देता है? त्योहारों पर कुछ दे देता है, और क्या बताऊँ, और वसूल भी कर लेता है। आप खुद सियाने हैं। कभी उसकी बीवी घर ना हो तो अपने घर बुला लेता है, या मेरा खाविंद घर ना हो तो मेरे घर आ जाता है और जो देता है वो पूरा कर लेता है। आप हुक्म करें। मेरा कोई हुक्म नहीं सल्लो। जो काम करोगी उसके पैसे दिलाऊंगा और मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जो पूछूँ वो बिल्कुल सच बता देना। क्या तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? वो एक लड़की कहीं चली गई है, शकूरी। आप शायद उसके मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, पहले ये बताओ कि वो कैसी लड़की थी? साफ लड़की थी, नेक और बिल्कुल पाक। मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह चली गई है। तुम अनाड़ी मालूम होती हो।
کیا تم نے ایسی بد چلن عورت کبھی نہیں دیکھی جو 7 پردوں میں بیٹھی رہتی ہے؟ میں ویسی بات نہیں کر رہی۔ علی رضا اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، مگر جس عورت پر نظر رکھ لے اس پر وہ بہت خرچ کرتا ہے۔ شکوری باہر بھی نکلا کرتی تھی۔ علی رضا اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن شکوری نے کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ علی رضا اس لیے شیر ہو گیا تھا کہ شکوری کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ اس کا بوڑھا اور بھلا مانس ہے۔ علی رضا نے مجھے کہا کہ شکوری تک پیغام پہنچا دو۔ میں نے شکوری کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ علی رضا کون ہے؟ کوئی جاگیردار ہے یا؟ جاگیردار تو نہیں، امیر زمیندار ہے، بہت دنوں سے کہیں گیا ہوا ہے۔ تمہارے خاوند کی طرح اس کی بیوی اچھی شکل و صورت کی نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ شخص اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے باہر چھک مارتا پھر رہا ہے۔ لیکن سرکار، بیوی نے بھی بھرپور انتقام لیا ہے۔ معمولی سے ایک آدمی کے ساتھ اس نے یارانہ گانٹھ رکھا ہے۔ آپ سیانے ہیں، جس گھر کا مرد عیش موج کرے گا تو اس گھر کی جوان عورتیں بھی اسی راستے پر چلیں گی۔ سنا ہے شکوری بہت خوبصورت لڑکی ہے؟ خوبصورت تو ہے، لیکن اس کا چہرہ بہت معصوم ہے، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے۔ سلو نے مجھے وہ الفاظ بتائے اور وہ طریقے بھی بتائے جو اس نے شکوری کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یہ بڑا مشکل فن ہے۔ سلو تجربے کار فنکارہ تھی۔ اس نے استادی سے شکوری کو سہیلی بنا لیا اور ایک روز اس کے آگے علی رضا کا پیغام رکھ دیا۔ یہ ناجائز دوستی کا پیغام تھا۔ شکوری نے اسے ٹال دیا، لیکن شریفانہ طریقے سے۔ سلو کا یہ پیشہ تھا، وہ اس قسم کی بات کرنے کا ڈھنگ جانتی تھی۔ اس نے ایک روز پھر شکوری سے کہا کہ علی رضا اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ شکوری نے اب سختی سے سلو کو ایسی بکواس سے منع کیا۔ میں نے علی رضا کو مایوس نہ کیا، اس سے مجھے پیسے ملتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ شکوری مان جائے گی۔ ایک روز علی رضا نے مجھے راستے میں روک لیا اور بہت گالیاں دی۔ میں اسے بتاتی رہتی تھی کہ شکوری نے اس کی محبت قبول کر لی ہے، لیکن کنواری ہے اور نا تجربے کار، اس لیے ڈرتی اور شرماتی ہے۔ علی رضا کو شکوری کہیں جاتی مل گئی۔ علی رضا نے اسے روک لیا اور کوئی بات کہہ دی۔ شکوری نے اس کی بے عزتی کر دی اور اسے کہا کہ میں تیرے منہ میں پیشاب بھی نہ کروں۔ علی رضا مجھے کہتا تھا کہ میں نے اسے دھوکے میں رکھا اور اس کی بے عزتی کروائی ہے۔ پھر ایک روز شکوری نے میری بھی بے عزتی کر دی اور کہا کہ آئندہ میرے گھر نہ آنا۔ میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ علی رضا نے کوئی دھمکی دی تھی؟ کہتا تھا بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ یہ تو مردوں کی عادت ہے، کسی عورت سے جوتے کھا کر یہ تو ضرور ہی کہتے ہیں کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا، لیکن وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس پر اس عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ سلو، ایک بات اچھی طرح سن لو، مجھے تم پہلی بار دیکھ رہی ہو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر شکوری کو علی رضا نے اغوا کرایا ہے اور اس میں تمہارا ہاتھ بھی ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ اگر بعد میں مجھے تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تو 10 سال سے کم سزا نہیں ہوگی۔ شکوری اگر قتل ہو گئی ہے تو عمر قید دلاؤں گا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس گاؤں میں میرے کتنے مخبر ہیں۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی۔ قسموں کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا۔ تھانے داروں کا رعب تو آج بھی ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی جو میرے وقتوں میں تھی۔ تھانے دار کو دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ جاتے اور جھک کر سلام کرتے تھے، اور مجھ جیسے جن جنونی اور خپتی تھانے داروں کو چائے پانی کا لالچ نہیں ہوتا تھا، ان سے تو لوگ بدکتے اور خوف کھاتے تھے۔ سلو میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک تھانے دار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی، پھر بھی میں نے اس عورت کو شک کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اسے بہت کچھ کہا۔ بعض انسانوں کی ڈھیٹ پن کی ہڈی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ سلو، میں لڑکی برآمد کر ہی لوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس گاؤں میں مخبر ہیں، تم پر بھی مخبر لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم کچھ عطا پتہ دو گی تو انعام سے تمہاری جھولی بھر دوں گا۔ ایک بات کہوں، آپ شاید اسے جھوٹ کہیں گے، شکوری نے علی رضا کی بے عزتی کی تھی اور وہ کہتا تھا کہ بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شکوری نے میری بھی بے عزتی کی تھی، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدلہ لوں گی۔ میں بڑی پاپی ہوں سرکار، لیکن یہ لڑکی شکوری اتنی پاک اور معصوم ہے کہ میرے دل پر بیٹھ گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دوں گی۔
میں گاؤں سے کوری تختی لے کر آ گیا۔ اتنا سا معلوم ہوا کہ شکوری بڑے صاف ستھرے اور پکے چال چلن کی تھی اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ سلو نے مجھے کوئی کارآمد بات بتانے کی بجائے شک میں ڈال دیا۔ شک یہ تھا کہ شکوری کو علی رضا نے اغوا کیا یا کروایا ہے۔ علی رضا کے لاپتہ ہونے کا کیس اے ایس آئی کے پاس تھا۔ میں نے تھانے جا کر اے ایس آئی کو اپنا شک بتایا اور اسے کہا کہ وہ تفتیش اس شک کے مطابق کرے۔ اے ایس آئی کے ساتھ باتیں کرتے مجھے خیال آیا کہ وہ عورت کون تھی جس کی کھائی ہوئی لاش ملی تھی۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے تھے، کسی طرف سے کسی عورت کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کسی دوسرے تھانے کا کیس ہوگا۔ اس عورت کو کسی اور جگہ قتل کر کے میرے علاقے میں لاش لا کر دبا دی گئی تھی۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود کسی تھانے سے اطلاع نہیں آئی تھی کہ اس حلیے اور اتنی عمر کی ایک عورت لاپتہ ہے۔ میرے پاس اس عورت کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا اور اس کی جوتی تھی جو میں نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ایسی اشیاء باقاعدہ ریکارڈ میں لکھی جاتی اور محفوظ رکھی جاتی ہیں کیونکہ عدالت میں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔ میرے پاس دوسرے کیس بھی تھے، ان کیسوں کے علاوہ بھی کام تھے۔ میں بری طرح مصروف رہا۔ ایک روز سلو نمبردار کے ساتھ تھانے آ گئی۔ وہ ایک خبر لائی تھی۔ اس نے معمولی سے ایک کسان کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی کی انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلو کہتی تھی کہ یہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ انگوٹھی کی بات کرنے سے پہلے ایک ضروری بات بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں دیہات میں انگوٹھیاں ایک ہی ڈیزائن کی بنتی تھیں۔ ان میں لال رنگ کا نکلی اور چمکدار پتھر جڑا ہوا ہوتا تھا۔ باقی زیورات کا بھی ڈیزائن ایک جیسا ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ زیورات کے ڈیزائن نہیں وزن دیکھا کرتے تھے اور یہ کہ سونا خالص ہو یعنی پاسا ہو، پاؤنڈ پاسا نہ ہو۔ منگنی پر انگوٹھی دی جاتی تھی تو لڑکی والے یہ نہیں کہتے تھے کہ لڑکے والوں نے بڑے خوبصورت ڈیزائن کی انگوٹھی دی ہے، بلکہ کہتے تھے کہ اتنے وزن کی انگوٹھی دی ہے۔ شہروں میں نئے ڈیزائن رائج ہو گئے تھے جن میں کشتی نما ڈیزائن زیادہ مقبول ہوا تھا۔ اس میں انگوٹھی کا اوپر کا حصہ کشتی کی شکل کا اور جالی دار بنایا جاتا تھا۔ بعض میں چھوٹے چھوٹے نگ بھی جڑے جاتے تھے۔ سلو نے کسان کی بیٹی کی انگلی میں یہ انگوٹھی دیکھی تھی۔ سلو کو معلوم تھا کہ شکوری کی منگنی پر لڑکے والوں نے اس سے یہی یا اس قسم کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ شہری ڈیزائن تھا جو گاؤں میں اس لیے آ گیا تھا کہ شکوری کا منگیتر فوجی تھا اور بڑی بڑی چھاؤنیوں میں رہتا تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے شہر سے بنوائی تھی۔ ایسی انگوٹھی ایک غریب کسان کی بیٹی کے پاس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بہت غریب لوگ تھے اور اس لڑکی کی منگنی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے لڑکے والوں کی طرف سے انگوٹھی ملتی۔ اگر ملتی بھی تو انگوٹھی اس ڈیزائن کی نہ ہوتی۔ سلو نے شنکر نمبردار کو بتایا۔ نمبردار نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو کسی بہانے شکوری کی ماں کے پاس یا اس کے منگیتر کے گھر لے جائے اور انہیں پہلے بتا دے کہ اس لڑکی کو کیوں لا رہی ہے۔ سلو کو شکوری نے اپنے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا لیکن اب شکوری گھر میں نہیں تھی۔ سلو نے شکوری کی ماں اور شکوری کے منگیتر کی ماں کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لائے گی، اس کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ سلو نے انہیں کہا کہ اگر وہ انگوٹھی پہچان لیں تو خاموش رہیں۔ اس لڑکی کو کہیں لے جانا سلو کے لیے مشکل نہ تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، اس کے جسم کی ساخت اور قد کاٹ میں کشش تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہی خراب ہو گئی تھی۔ بہت تیز اور چالاک لڑکی تھی، مردوں کو انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اس کے ماں باپ اور ایک بھائی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ لڑکی کسی کو پلے نہیں باندھتی تھی لیکن شوباز تھی۔ ان عادتوں کی وجہ سے اس کے رشتے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ شنکر نمبردار کی ترکیب کامیاب رہی۔ باقی کمال سلو نے کر دکھایا۔ وہ لڑکی کو دونوں گھروں میں لے گئی اور دونوں ماؤں نے انگوٹھی پہچان لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ انگوٹھی شکوری کی انگلی میں ذرا کھلی تھی۔ یہ فرق اس طرح پورا کیا گیا کہ اس کے اس حصے پر جو باریک ہوتا ہے تھوڑا سا دھاگا لپیٹ دیا گیا تھا۔ یہ دھاگا ابھی تک لپٹا ہوا تھا کیونکہ اس لڑکی کی انگلی میں بھی یہ انگوٹھی کھلی تھی۔ اس لڑکی نے عادت کے مطابق دونوں گھروں میں انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی۔ نمبردار نے بھی اس لڑکی کے متعلق مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے نمبردار اور سلو کو یہ کہہ کر گاؤں چلے جانے کو کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ گاؤں میں پہنچا
تو نمبردار میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ چوپال پر چلا گیا۔ نمبردار سے کہا کہ وہ انگوٹھی والی لڑکی کو ساتھ لے آئے، لیکن انگوٹھی اس کی انگلی میں ہو۔ میں کچھ سوچ کر اس کے گھر نہیں گیا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر لڑکی آ گئی۔ نمبردار میرے پاس اکیلا آیا۔ وہ ابھی میرے کردار سے واقف نہیں تھا۔ مجھے خوش کرنے کے لیے اور کچھ اس لڑکی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے ایک ڈھنگ کھیلا۔ ملک حضور، ہیروں میں ہیرا ہے۔ میں نے جوجی یعنی اس لڑکی سے کہا کہ بڑا تھانے دار تیری خواہش کرتا ہے۔ اس کی باتیں کھل گئیں، لیکن اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولی کہ میں ایسی نہیں۔ میں نے کہا کہ تو جیسی بھی ہے وہ تجھے چاہتا ہے، بس آ گئی ساتھ، انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے۔ میں بھی جواب میں مسکرایا اور اسے کہا کہ لڑکی کو اندر بھیج دے۔ نمبردار گیا اور لڑکی آ گئی۔ وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی جتنا مجھے بتایا گیا تھا۔ وہ غریب باپ کی بیٹی لگتی نہیں تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ دیہاتی خصوصاً عورتیں فرش پر بیٹھا کرتی تھیں، تھانے دار کے برابر بیٹھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ لڑکی میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ وہ میرے قریب سے رک آئی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نے اتنی قیمتی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ وہ اور زیادہ پھیل گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کھوکھلے کردار کی لڑکی ہے۔ اس کی عمر 18-19 سال ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا۔ اپنی برادری اور گاؤں میں اس کا رشتہ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ بدنام ہو چکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں کہ گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کسی غریب کے بیٹے کو حکم دیتے تھے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ شادی کرا کے وہ لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے۔ جوجی جیسی لڑکیوں کے لیے ایک راستہ اور ہوتا تھا، یہ تھا کسی بردہ فروش کے جال میں آ کر گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جانا اور فروخت ہو جانا۔ ایسی لڑکیاں نوابوں کو رشوت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں اور آخر ان کی منزل عصمت فروشی ہوتی تھی۔ جوجی تو خاص طور پر خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا تھا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اتنے اشتعال انگیز حسن کے آگے اپنے کردار کو قائم رکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لذت تو گناہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن گناہ کے جال میں جا کر اپنے آپ کو بچا لانے میں جو لذت ہوتی ہے وہ روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ جوجی، یہ انگوٹھی کہاں سے لائی ہو؟ بہت پیاری انگوٹھی ہے۔ تمہاری انگلی میں تو یہ اور زیادہ اچھی لگتی ہے۔ منگیتر کی طرف سے آئی ہوگی۔ میرے بھائی نے مجھے شہر سے لا کر دی ہے۔ میری ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ جھوٹ نہ بولو جوجی، میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی لا دوں گا۔ دیکھو جوجی، میرا دل نہ توڑو۔ میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا، تم نے تو میری نیند حرام کر دی ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس لڑکی کو میں ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں اپنی تھانے داری اور اپنا مال دولت اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لڑکی سرک کر میرے ساتھ لگ گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ غبارے کی طرح پھولتی جا رہی تھی۔ لعنت بھیجو اس آدمی پر جس نے تمہیں یہ انگوٹھی دی ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے پھر اپنے بھائی کا نام لیا اور کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا، دفع کرو جس کسی نے بھی دی ہے۔ میں جانتا ہوں جوجی تمہارے کتنے دوست ہیں۔ اگر جھوٹ بولو گی تو میں تمہیں دوست نہیں بناؤں گا۔ اس طرح میں نے کچھ دیر بچوں جیسی باتیں کی۔ آخر اس نے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کتنے روز پہلے اس آدمی نے اسے یہ انگوٹھی دی تھی۔ میں نے حساب لگایا۔ اس آدمی نے اسے یہ انگوٹھی شکوری کے لاپتہ ہونے کے 7-8 روز بعد دی تھی۔ میں نے جوجی سے انگوٹھی کے متعلق کی کچھ اور باتیں پوچھی اور میرا لہجہ بھی سنجیدہ ہوتا گیا تو جوجی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ آپ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کے ساتھ… سنو جوجی، میں تمہارے ساتھ دوسری باتیں بھی کروں گا، پیار کی باتیں بھی کروں گا۔ تم نے میرے دل پر قبضہ کر لیا، لیکن ایسی بات سامنے آ گئی ہے کہ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔